अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मुझे एक बात बताइए पहले, उसके बाद मैं आगे कलाम करूँगा कि जो बात आप बचपन से सुनते आए हों, बचपन से खूब सुनी हो और लोगों में भी बहुत मशहूर हो, और अब आप जवानी पर आ पहुँचे या बुढ़ापे पर आ पहुँचे, अब आपको कोई आकर सही दलील के साथ और सही सबूत के साथ वो पेश करे कि जो आपने बचपन से सुन रखा है ये बात दुरुस्त नहीं है, गलत है, झूठी बात है, मनगढ़ंत है, तो क्या आप उसे यकीन करेंगे? उस पर, उसकी दलीलों पर यकीन करेंगे? ज़रूर आपको उस पर यकीन करना चाहिए, उसके दलीलों पर यकीन करना चाहिए अगर उसकी दलील सही है। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। लोग उल्टा उसी को गालियां देते हैं जो सही दलील के साथ उसको बता रहा होता है कि जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो वो बात गलत है, झूठ है। आइए मैं आज आपके सामने ऐसे ही एक झूठे वाक़ये की आपको खुलासा बताने वाला हूं कि जो बात आप बचपन से सुनते आए हैं, जो आपके यहाँ बचपन से मशहूर है, वो बात झूठी है। वो क्या है? वो बात यह है कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी एक बार भी पंजगाना नमाज वाली अजान आपने कभी दी है? खुद आपने बनफ्से नफीस आपने नमाज की अजान दी है? क्योंकि लोगों में ये मशहूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी भी आपने एक बार भी अजान नहीं दी। और आपने अजान इसलिए नहीं दी कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार भी अजान दे देते तो पूरी कायनात नमाज पढ़ने के लिए हाजिर हो जाती। दुनिया की हर शय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाती, और इसी वजह से दुनिया में क़यामत आ जाती, भूचाल सा आ जाता, क्योंकि सभी जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया की वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सदा को सुनते ही लब्बैक करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो जाते, और इस वजह से दुनिया में क़यामत आ जाती, भूचाल सा आ जाता। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी आपने अजान नहीं दी, नमाज वाली अजान नहीं दी। ये लोगों में मशहूर है। और अगर आप यूट्यूब पर सर्च मारेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अजान दी या नहीं, आपके सामने कई वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगे जो आपको यही बताते मिलेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान नहीं दी, और जो मैंने आपको बताया यही चीज़ बताते मिलेंगे। आइए नमूने के तौर पर मैं एक दो वीडियो आपको दिखाता हूं, उसके बाद मैं इसकी तहकीक आपके सामने पेश करूंगा कि ये बात दुरुस्त है या नहीं जो आप बचपन से सुनते आए हैं। क्या आप जानते हैं हमारे नबी ने कभी अजान क्यों नहीं दी थी? तो हमारे नबी ने फरमाया, अगर मैं अजान दे दूं तो मेरी आवाज़ सुनकर दुनिया की सारी मखलूक उस आवाज़ के पीछे खींची आ जाएगी और हर एक चीज़ अपनी जगह रुक जाएगी, चाहे वो इंसान हो, जिन्नात हो, जानवर हो, पेड़ हो, पौधे हो, जो बेजानदार चीज़ें हैं उनमें जान आ जाएगी और वो उस जगह से उठकर मस्जिद में आ जाएगी। इसी वजह से हमारे नबी ने कभी अजान नहीं दी। तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। क्या आप जानते हैं वो कौन सा काम है जो अल्लाह पाक को बहुत पसंद था लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं किया? तो चलिए हम आपको बताते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अजान नहीं दी थी, क्योंकि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान देते तो कायनात की हर चीज मस्जिद में आ जाती और निजाम कायनात रुक जाता। सुभान अल्लाह। अच्छी बातें बताना सदका जरिया होता है। एक शेयर जरूर कर दें। वो वीडियो हैं जिसे बहुत से लोगों ने देखा हुआ है, कितने व्यूज हैं उस पर, कितने लाइक्स हैं उस पर, लोगों ने उसको लाइक किया है, सही यानी कहा है बिल्कुल दुरुस्त है, सही है बात। कितने लोगों के साथ मजाक किया गया, कितने लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सही बुखारी में रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स मेरी तरफ झूठ की निस्बत करता है तो वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले, और यह मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। इस पर सारे मुहद्दिसीन मुत्तफ़िक हैं कि यह बात दुरुस्त है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अगर कोई बात झूठी बात कोई निस्बत करता है रसूलुल्लाह की तरफ तो वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। कितने लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया, कितने लोगों के साथ मजाक किया गया, इसका जिम्मेदार कौन है? कितने लोगों के ईमान के साथ खेला गया है ये बात फैलाकर। उन यूट्यूबर्स हजरात को चाहिए कि इस बात से रुजू करें, तौबा करें और एक वीडियो और बनाकर इस पे डालें कि ये बात झूठी थी, गलत थी, हमने गलत बात फैला दी, मुझे माफ़ करिए, तौबा करें उस पर, वरना बरोज़े क़यामत में उनकी गिरफ्त होगी कि वो झूठी बात लोगों उम्मत के सामने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भोली भाली उम्मत के सामने एक झूठी बात फैलाया जिसको लोग सुनकर अपना अकीदा बना बैठे। अब आइए मैं आपके सामने तहकीक पेश करता हूँ कि ये बात सही है या झूठ। तो ये बात बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है, बिल्कुल मौजू है, मन गढ़त है, गढ़ी हुई है। जितनी इसकी मजम्मत की जाए उतनी कम है,
کیوں؟ کیونکہ صحیح ثبوت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اذان دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک بار ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دیا ہوا ہے۔ ہمارے اکابرین بھی کہتے ہیں اور حدیث بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو حدیث دکھاؤں گا، اس کے بعد اپنے اکابرین مفتیان کرام کے حوالے بھی دکھاؤں گا آپ کو۔ پہلے آپ یہ حدیث دیکھیے، جامع ترمذی۔ یہ جامع ترمذی جو ہے وہ ہمارے ہاں صحاح ستہ جو 6 معتبر کتابیں مانی جاتی ہے ان میں سے یہ تیسرے درجے کی کتاب ہے۔ کچھ محدثین کے نزدیک تیسرے پہ ہے، کچھ محدثین کے نزدیک چوتھے پہ ہے۔ کچھ لوگ تیسری پہ جامع ترمذی کو لاتے ہیں اور کچھ لوگ تیسری پہ سنن ابو داؤد کو لاتے ہیں۔ بہرحال جامع ترمذی میں حدیث نمبر 376 پر یہ روایت موجود ہے جو کہ آپ کے سامنے اسکرین شاٹ آ رہا ہوگا۔ کیچڑ اور بارش میں سواری پر نماز پڑھنا کیسا، یعنی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، اس کے متعلق یہ حدیث ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لایا ہے۔ میں آپ کے سامنے پہلے وہ حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کے سامنے اور کلام کروں گا۔ عمرو بن عثمان اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں شریک تھے اور ایک تنگ جگہ پر پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ اسی دوران بارش نازل ہونا شروع ہو گئی، ان کے نیچے کیچڑ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر موجود رہتے ہوئے اذان دی اور اقامت کہی، پھر آپ اپنی سواری پر موجود رہتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ ان سب لوگوں کو اشارے کے ساتھ نماز پڑھائی۔ آپ کا سجدہ رکوع کے مقابلے میں ذرا پست ہوتا تھا، یعنی آپ اس میں سر کو ذرا زیادہ جھکا لیتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ غریب کا مطلب یہ ہوتا ہے، حدیث غریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو راوی ہیں وہ منفرد ہیں، یعنی تنہا ہی ہیں اس بات کو بیان کرنے والے، یعنی اور جو راوی ہیں انہوں نے اس حدیث کو روایت نہیں کیا ہے۔ جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے وہ تنہا یہی اکیلے ہیں۔ کون؟ عمرو بن عثمان، یہ جو بیان کر رہے ہیں۔ اب اس حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہے، ایک بار آپ نے اذان دی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود با نفس نفیس آپ نے اذان دی ہے اور اقامت بھی کہا ہے، اور اپنی سواری یعنی گھوڑے پر آپ آگے گئے اور آپ نے امامت کی، اور سارے صحابی جو تھے آپ کے، سارے صحابہ وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھے۔ اب یہ حدیث ثابت ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اذان دینا ثابت ہو گیا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، آپ جا کر اس حدیث کی شرح دیکھیں گے تو آپ کو بہت خوبی پتہ چل جائے گا اسی حدیث سے، جو بارش میں نماز پڑھنے کے تعلق سے یا سواری پر نماز پڑھنے کے تعلق سے مسئلے آخذ کیے گئے ہیں، اسی حدیث سے آخذ کیے گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہے، آپ نے بنفس نفیس آپ نے اذان دی ہے۔ جی اب آئیے میں اپنے امام اعلیٰ حضرت، امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمۃ و رضوان کیا فرماتے ہیں اس کے متعلق، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان دی ہے؟ تو آپ نے فتاوی رضویہ، آپ کے سامنے اسکرین شاٹ آ رہا ہوگا، فتاوی رضویہ کا جلد 5 صفحہ نمبر جو ہے 374 اور 375 پر یہ مسئلہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس میں پوچھا گیا ہے، مسئلہ نمبر 336 یہاں پر ہے، اور ان سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، اے علماء، اللہ تعالی تم پر رحم فرمائے، اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اذان دی ہے یا نہیں؟ اس کے بعد اور چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے، دوسرے مسئلے ہیں۔ یہاں پر جو سوال کیا گیا ہے اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آپ کے سامنے یہ اسکرین شاٹ آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں الجواب، در المختار میں فرمایا اور الضیاء میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر میں بنفس نفیس اذان دی، تکبیر کہی اور ظہر کی نماز پڑھائی، اور ہم نے خزائن میں اس بارے میں تحقیق کی ہے۔ رد المختار میں کہا، وہاں گفتگو کے بعد یہ فرمایا کہ ابن حجر کی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ہے کہ اکثر طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان دی ہے، اور ترمذی نے روایت کیا ہے کہ آپ نے دوران سفر خود اذان دی ہے۔
اور صحابہ کو نماز پڑھائی۔ امام نووی نے اس پر جزم کرتے ہوئے اسے قوی قرار دیا۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ امام اہل سنت کی فتاوی آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اب آئیے جلدی سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت فقیہ ملت مفتی علامہ جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمۃ و رضوان اپنی کتاب فتاوی فیض الرسول میں، آپ کے سامنے اسکرین شاٹ آ رہا ہوگا، فتاوی فیض الرسول میں آپ فرماتے ہیں، آپ سے سوال کیا گیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان پڑھی ہے؟ اگر پڑھی ہے تو اس طرح جیسے کہ لوگ پڑھتے ہیں یا اس میں کسی قسم کی تبدیلی کے ساتھ؟ مدلل جواب تحریر فرمائیں، کرم ہوگا۔ جواب دیتے ہیں، الجواب، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار سفر میں ظہر کی اذان پڑھی ہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے بجائے آپ نے اشہد انی رسول اللہ پڑھا۔ یعنی اس کا ہوتا ہے کہ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ اذان ہوتا ہے تو کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دیا تو ان محمد رسول اللہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اشہد انی رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا۔ بہرحال آگے اور کلام کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا بھی حوالہ دیتے ہیں، میں وقت نہ زیادہ لیتے ہوئے آپ کے سامنے اور آگے چلتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے فتاوی مرکز تربیت افتاء، یہ بھی آپ کے سامنے اسکرین شاٹ آ رہی ہوگی، اس میں بھی یہی سوال کیا گیا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اذان دیا؟ اپنے زندگی میں کبھی آپ نے اذان دی؟ تو جواب میں ہے، آپ کے سامنے انڈر لائن بھی ہوا ہے، جواب میں یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران آپ نے ایک مرتبہ اذان دی ہے، اور آپ نے وہی بات لکھی ہے، آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ آپ نے اشہد انی رسول اللہ پڑھا، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو باقاعدہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ بات جھوٹی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان نہیں دیا۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہے، ایک مرتبہ ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہے، اور سفر کے دوران آپ نے اذان دی تھی، اور وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے پوری دنیا امڑ نہیں گئی تھی، سمجھ رہے ہیں، بھوچال نہیں آ گیا تھا جیسے کہ لوگ بتاتے ہیں۔ یہ لوگ جھوٹی بات لوگوں میں عام کیے ہوئے ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے اپنی جھوٹ سے، اللہ سے توبہ کریے، اللہ سے ڈریے۔ آپ کیا جھوٹی بات لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ آپ نے کہیں پڑھی ہے یہ بات؟ باقاعدہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے اور آپ کو نظر نہیں آئی، اور اکابرین خود بتاتے ہیں اس پر، اور سارے مسئلے اسی حدیث سے اخذ کیے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر نماز پڑھی ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ ان یوٹیوبرز حضرات سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کریے اور توبہ کریے، اور لوگوں کو بتائیے کہ یہ بات مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث آپ تک ابھی نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی، جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ میرے بھائی ڈریے، جھوٹی بات سے توبہ کریے۔ میں ان حضرات سے کہنا چاہتا ہوں جو یہ بات سن کر اپنا عقیدہ جمائے ہوئے ہیں، اس جھوٹی بات سے توبہ کریے اللہ سے، اور لوگوں کو اگر آپ نے یہ بات شیئر کیا ہوا ہے تو ان کو بھی بتائیے کہ یہ بات جھوٹی تھی، غلطی سے میں نے بتا دیا، یہ بات صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنایا ہے، قانون بنایا ہے، آپ نے کیسے ہی خواہ سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان دے دیں گے تو پوری دنیا امڑ پڑے گی، دنیا کی ہر شے حاضر ہونے لگے گی، اور پورا بھوچال آ جائے گا، پوری دنیا میں یعنی افراتفری ہو جائے گا؟ کیسے آپ نے یہ سمجھ لیا؟